अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज के रियल पाकिस्तानी एक नहायत ही बड़ी पर्सनालिटी, बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, होस्ट, न्यूज़ कास्टर, प्रोड्यूसर, और उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से ही अपने कैरियर का आगाज़ किया था, सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ किया था। यहाँ पे आप बुलेटिन्स भी पढ़ते हुए देखते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न पे कई बड़े शोज़ उन्होंने किए हैं, कई ट्रांसमिशंस किए हैं, और इनके बड़े जो शोज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आज के मेहमान PTV के अवार्ड्स उन्होंने होस्ट किए। इसके अलावा जो है इस्लामिक साइक्लोपीडिया भी उन्होंने किया, और आप उन्हें कई प्राइवेट चैनल्स पे भी उनके बड़े शोज़ देखते रहते हैं, ट्रांसमिशंस भी देखते रहते हैं, और अभी जो है इदारा इल्म दोस्त की चेयरपर्सन भी हैं। तो आज की हमारी रियल पाकिस्तानी डॉक्टर फरहाना उवैस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो हमें आपको देख के यहाँ पे खुशी हुई, क्योंकि हमेशा जो है हम आपको स्क्रीन पे ही देखते हैं। आज आपसे इसी बहाने मुलाकात भी हो गई है। आपकी अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं, जो मैं खुद भी आपको बड़ा पसंद एडमायर करती हूँ कि आपकी बड़ी बैलेंस पर्सनालिटी है, चाहे वो दीन की बात हो, दुनिया की बात हो। और इस वक्त हम जब देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में लोग जो है थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, किसी की तरफ रुझान होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस मामले में आप दीन की भी माशाल्लाह से आपकी खिदमात हैं, दीन के मुताल्लिक की बात हो, शोज़ की बात हो, तो आप ओवरऑल क्या कहना चाहेंगी कि एक इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को बैलेंस करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और जहाँ तक बात है बैलेंस ज़िंदगी की, तो यकीनन जो बैलेंस ज़िंदगी है ना, वो फिर वही बात है, एक तो तरबियत और फिर दूसरी आपकी तालीम, और उसके साथ साथ आप ख़ुद जो है वो क्या लेना चाहते हैं अपने इल्म से, अपनी सराउंडिंग से, उसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को बना रहे होते हैं। तो जो पहली तरबियत गाह होती है यकीनन वो पेरेंट्स की होती है, तो वहाँ से ये बैलेंस मिला, ये कॉन्फिडेंस मिला। और फिर जब आपके पेरेंट्स आपको इनकरेज कर रहे हो हर कदम पे, तालीम के साथ साथ दूसरी सलाहियतों में भी वो चाह रहे हो कि आप आगे आएँ और बढ़कर हिस्सा लें, तो ये फिर बैलेंस जो है ना आगे बढ़ता है, यानी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ। तो यकीनन ये जो बैलेंस है ये मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला, मुझे मेरे असातिज़ा इकराम से मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न जैसा इदारा मिला जिसने इसको और जो है वो बेहतर बनाया। और हमें जो भी जितने लोगों ने भी उस दौर में जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था, जिन लोगों ने काम किया, उन्होंने अपनी शख्सियत को और निखारा यहाँ पे रहते हुए, क्योंकि हमें ऐसे अच्छे लोग मिले, चाहे वो न्यूज़ के हवाले से हों, प्रोग्राम के हवाले से हों, जो आने वाले हर टैलेंट को सिखाते थे, संवारते थे और सजाते थे। अच्छा, आपसे गुफ्तगू, आप जब अपनी चीज़ें शेयर कर रही थी अपनी गुफ्तगू में, तो हमारा भी दिल चाहता है कि हम भी उस ज़माने में होते या उस वक्त होते कि हमें भी सीखने का, भी सीख ही रहे उस तरह के लोग जिस तरह से आप माशाल्लाह से आई, सबसे आपसे बातचीत रही, सबका हाल पूछा, यानी इस इदारे से आपका इतना पुराना और गहरा रिश्ता आपका रहा है। अच्छा, आपकी जो बात करें माशाल्लाह से, आपने जो ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी नुमाइंदगी की है, जिस तरह से स्टेट डिपार्टमेंट, US स्टेट डिपार्टमेंट की जाने से पाकिस्तान विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम की आप उसके तहत जो है आप गई, और आपने देखें, आप दीन की बात तो कर ही रही हैं, माशाल्लाह खातून भी हैं, तो इस लिहाज से जो वो विजिट था वो किस तरह से था? क्योंकि इस विजिट से मैं समझती हूँ, जो दीगर विजिट भी हैं, इस्लाम को भी समझने का मौका मिलता है कि हम जिस तरह से अभी आपने बात कर रही थी कि हमारे दीन इस्लाम बहुत आसान है, और अगर हम इस पे अमल करें तो हमारी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो सकती है। तो आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? देखिए, ये जो इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम है, ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम है जिसमें वो लोग खुद से सिलेक्ट करते हैं लोगों को कि, और मुख्तलिफ शोबों से लोगों को लिया जाता है। तो मुझे जब लिया गया तो मेरे जो दीनी प्रोग्राम मैं कर रही थी उसकी बुनियाद पर मेरा सिलेक्शन हुआ कि मैं एक बैलेंस दीनी प्रोग्राम कर रही हूँ, यानी उसमें कोई एक्सट्रीम की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आम फहम चीज़ों को जो है वो लेकर आती हूँ और लोगों को समझाती हूँ कि अपनी ज़िंदगियों को आसानी के साथ आप दीन के सांचे में किस तरह से ढाल सकते हैं। तो मेरे साथ कुछ और दीगर उलमा कराम का सिलेक्शन हुआ, और हमें ये मौका मिला कि हम अपने काउंटर पार्ट से, अमेरिका में जो लोग दीनी जो काम करते हैं उनसे मिलें, जो अपने मज़हब के लिए काम कर रहे हैं और वो किस तरह से उसको लेकर चलते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मौका था जिसमें हमें ये अंदाज़ा हुआ उनसे मिलने के बाद कि वो अपने दीन को किस तरह से लेकर चलते हैं, एक आम ज़िंदगी में उनके दीन का क्या किरदार है, और उनके माशरे में दीन का क्या किरदार है, और लोगों को किस तरह से वो तरबियत करते हैं अपने मज़हब के हवाले से। मज़हब का लफ्ज़ कहूँगी उसके लिए तो बेहतर है, क्योंकि दीन तो सिर्फ इस्लाम के साथ ही लगता है। तो वो अपने मज़हब में किस तरह से लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। जैसे आपने शुरू में कहा कि एक बैलेंस ज़िंदगी जो है उसकी ज़रूरत हर माशरे को होती है,
اور وہ بیلنس زندگی جو ہے ہر معاشرہ اپنے شہریوں کو بیلنس کرنے کے لیے اپنے مذہب کے پروگرام، اپنی مذہب کی چیزیں بھی سکھاتا ہے اور دنیاوی علم کی باتیں بھی سکھاتا ہے. تو اس لحاظ سے مجھے موقع ملا وہاں پر بہت کچھ سیکھنے کا، دیکھنے کا، اور اسی کی بنیاد پر جب یہ تمام کلچرل ویلیوز اور مذہبی ویلیوز کو میں نے وہاں پر دیکھا تو میں نے سوچا کہ پاکستان کی کلچرل ویلیوز اور جو دینی ویلیوز ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں، ان کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے. تو یہ ایک چیز میرے ذہن میں تھی. واپس آ کے میں نے کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور پاکستان کی کلچرل ڈپلومیسی پہ میں نے جو ہے وہ پھر پی ایچ ڈی کیا. مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی ویلیوز کو اجاگر کریں، ایٹ لیسٹ کہیں پر یہ پیغام جائے اگر ہمارا کہ ہماری ویلیوز بڑی اسٹرانگ ہیں، ہم اپنی تمام ویلیوز کے ساتھ وہ چاہے وہ دینی ہیں یا ہماری جو اپنی معاشرت ہے، ہمارا اخلاق ہے، ہم کس طرح سے بانڈنگ ہے ہماری لوگوں کی آپس میں محبتوں کے ساتھ، ہم کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں، ہم کتنے جو ہیں مضبوط ہیں اپنے اس معاشرے میں، لوگوں میں، اور دین کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کس طرح سے اپنی چیزوں میں اس کو شامل کرتے ہیں. تو وہ ایک سوچ تھی جس کو میں نے اس طرح سے اپنے تھیسس میں ہائی لائٹ کیا. پھر اچھا ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ سے اب دیکھیں نا، آپ اس وزٹ کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے، چیزیں آگے اپنے سفر کو اسی طرح سے سلسلے کو رکھا، اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ آپ نے ایک اور بڑا زبردست سا ادارہ جس کی ہم بات کر رہے تھے، فاؤنڈنگ ممبرس میں سے آپ آ جاتی ہیں، ادارہ علم دوست، اس کی بھی خدمات ماشاءاللہ سے، جس کی کوشش یہ ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو کتاب کی کلچر سے اس کو اٹیچ کریں، کیونکہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں لوگ ذرا تھوڑے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں بتائیں، کیونکہ یہ جب مجھے جس طرح سے پتا چلا، جس طرح سے اس کی ایپ بھی ہے ٹیلی گرام، اس کے توسط سے بھی لوگ جو ہے، کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز آن لائن ہے، اسی لیے ہم نے وہ ایپ انٹروڈیوس کرائی نا. یہ بھی ہمیں خیال آیا، ہمارے چند ہم خیال دوست، جس میں جو ہمارے صدر ہیں اس کے علم دوست کے، وہ شبیر ابن عادل صاحب ہیں، جو کہ بڑا ایک معروف نام ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا، اور انہوں نے ایز اے پروڈیوسر بہت سارے کام یہاں پر رہتے ہوئے کیے ہیں، اور ان کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے یہاں پر. تو ہم لوگوں نے مل کے یہ سوچا کہ ہم آج کل محسوس کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کتاب نہیں پڑھتے، لیکن موبائل پہ کوئی چیز مل جائے تو وہ پڑھ لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم نے ان تمام کتابوں کو جو بچوں کو پڑھنی چاہیے ان کو سلیکٹ کر کے ایک ذخیرہ ہم نے جو ہے وہ ٹیلی گرام ایک ایپ ہے اس پہ ہم نے اس کو اپلوڈ کیا، اور 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں اب تک ہم اس پہ اپلوڈ کر چکے ہیں. بنیادی مقصد یہ ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جائے. آپ کتاب نہیں پکڑتے، موبائل پکڑتے ہیں، موبائل پہ کتاب پڑھ لیں، لیکن آپ پڑھیں، کیونکہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، آپ شعور سے، آپ میں اندر شعور نہیں آئے گا. آپ جب شعور نہیں آئے گا تو آپ زندگی میں صحیح فیصلے نہیں کر سکیں گے، زندگی کو صحیح طرح سے گزار نہیں سکیں گے. دیکھیے ہم لوگ جو ہیں جب چھوٹے تھے تو ہمیں ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ شیخ سعدی کی یا مولانا روم کی کتابیں دیا کرتے تھے، اور اس میں کہانی بھی ہوتی تھی اور سبق بھی ہوتا تھا. آج کل کے بچے کہانیاں پڑھتے ہیں لیکن اس میں سے سبق نہیں لیتے. تو ہم نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ بچوں کو واپس جو ہے وہ شیخ سعدی اور مولانا روم اور اقبال اور قائد کی چیزوں کی طرف لے کے جایا جائے، اور ایسی کتابیں ان کو پڑھائی جائیں جن کو پڑھ کے وہ کچھ لرن کریں. اور لرننگ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی جو کردار سازی ہے اس میں اس کی اہمیت ہو، اپنی شخصیت میں ان کے وہ چیزیں نظر آئیں، وطن سے محبت نظر آئے، دین سے محبت نظر آئے. تو ان تمام کتابوں کو اکٹھا کر کے ہم نے، ویسے تو مختلف قسم کی ہیں لیکن ہر شخص کے ذوق کے مطابق کوئی نہ کوئی کتاب اس کو مل جاتی ہے. اسے دین کے وہ معاملات جو وہ نہیں سمجھ پا رہا لیکن میں آسان فہم انداز میں بیان کر رہا ہوں تاکہ وہ سمجھ جائے اور اس کی گرہ جو کہیں لگی ہوئی ہے وہ کھل جائے. تو آپ خود بھی سیٹسفائی ہوتے ہیں، اور آپ جب اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں، تو آپ دونوں جہان پا لیتے ہیں. جسے آپ کہتے ہیں نا بیلنس ہونا، تو آپ دنیا کا کام بھی کر رہے ہیں اور رب کو بھی راضی کر رہے ہیں. تو جب آپ اس سوچ کے ساتھ چلتے ہیں نا تو پھر آپ خود بخود بیلنس ہوتے چلے جاتے ہیں اپنی شخصیت میں. اچھا، آپ نے شخصیت کی بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ شخصیت کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے جو شوز یا وغیرہ ہوسٹ کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں پاکستان میں کوئی چند ہی ایسی ہماری فیمیل کچھ پرسنالٹیز ہوں گی جو رمضان ٹرانسمیشن بڑے مطالعے کے بعد اور بڑا ہوم ورک کرنے کے بعد کرتی ہیں اور اپنی جو شخصیت کو بڑے اچھے سے بھرپور طریقے سے کیری بھی کرتی ہیں. میں یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ سوال کرنا چاہوں گی، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ریسرچ ہوتا ہے، ہوم ورک ہوتا ہے، پھر جا کے، کیونکہ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے جس پہ ایک ایک لفظ کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسی رمضان ٹرانسمیشنز بھی ہوئی جو کہ بڑی کنٹروورشل پرسنالٹیز تھی، جن کو آئی ڈونٹ نو کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی گنی چنی ہی ایسی رمضان ٹرانسمیشن کی ہوسٹ ہے جس میں ڈاکٹر فرحانہ اویس صاحبہ کا نام آ جائے گا کہ بھائی شی از دا ون، جو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کام کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیا ہے. مولانا الحمدللہ میں وہ ہوسٹ ہوں جس نے پہلی رمضان ٹرانسمیشن کی تھی کسی پرائیویٹ چینل پہ، روشنی کے نام سے، اور اس وقت پرائیویٹ چینلز کا آغاز تھا. اور وہ پہلی ٹرانسمیشن جو ہوئی اس میں جو 30 پروگرامز گئے اس میں ہم نے قرآن کے اوپر، مصباح الدین شکیل اس کے رائٹر تھے، بہت بڑا نام ہے رائٹر میں ان کا، انہوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں.
تو انہوں نے اس پہ ریسرچ کر کے قرآن کے سوالات بنائے تھے, اور وہ پروگرام جو تھا جب ہونے گیا تو آپ یقین کریں کہ اس وقت یہ عالم ہوتا تھا کہ جب ہم اسٹوڈنٹس کو بلاتے تھے اور ان کو ہم جب ایک کوئز کمپٹیشن بھی ہو رہا ہوتا تھا اور ہم سوال جواب کر رہے ہوتے تھے, تو جو اسپانسرز ہیں نا وہ خود آ کر ہمیں ایوارڈس دے کے جاتے تھے ان بچوں کے لیے. وہ کہتے تھے ہمارا دل اتنا خوش ہوا ہے کہ ایک ایسا پروگرام ہو رہا ہے جس میں بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے. یعنی اس پروگرام میں آنے کے لیے بچے خود قرآن اور حدیث کی چیزیں پڑھ کر جاتے ہیں اور شوق سے, اور ایک اتنا اچھا ایک مقابلے کا رجحان اس وقت وہ پیدا ہو گیا. میں نے کوئی 2-3 سال اس پرائیویٹ چینل پہ کام کیا, روشنی کے نام سے کیا, پھر رحمت للعالمین کے نام سے کیا اگلے رمضان میں. اس میں پھر سیرت پہ بچوں نے کتابیں پڑھیں, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر اسکولز میں وہ کوئز کمپٹیشنز شروع ہو گئے کہ بچے سیرت پہ اور قرآن پہ کتابیں پڑھتے اور ٹیچرز بھی ان کے جو ہیں وہ کمپٹیشنز کراتے اور ان کو ایوارڈ دیتے. بے شمار لوگ آئے اس میں جنہوں نے خود سے اسپانسرز کیا, خود سے ایوارڈز دیے ان بچوں کو, ان کی حوصلہ افزائی کی, اور یہ ایک ایسا سلسلہ تھا پھر آغاز ہوا اور پھر دوسرے جو چینلز تھے انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا. اس میں بھی وہی بات ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے, خود بھی پڑھ کے آنا پڑتا ہے, جو رائٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہیں, اس سے بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ سوال جو لکھا ہے اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ سب چیزیں کس طرح سے لے کے چلنی ہے. ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ جب آپ کو آپ کے گھر والوں کی طرف سے ایک مدد مل رہی ہو نا, اور آپ کی تربیت اسی طرح سے ہو رہی ہو اس لیول پہ, وہ آپ کو بہت زیادہ کام آتی ہے. میں آپ کو اس کی مثال اس طرح سے دوں, میں بہت چھوٹی تھی جب میرے والد جو ہے نا وہ قرآن پاک جب پڑھتے تھے تو ہم بہن بھائیوں کو اپنے ارد گرد بٹھا لیا کرتے تھے. اور کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم 4 بہن بھائی. تو وہ کہتے تھے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو سنو, وہ چاہے 3 یا 4 لائنز ہی کیوں نہ ہو, ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ کہتے تھے مجھے سنو. اس کے بعد وہ اس کی ٹرانسلیشن ہمیں سناتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا, جو اللہ سے محبت کا کانسیپٹ ہے نا وہ مجھے میرے والد نے دیا کہ اللہ سے محبت کرو, یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے, قرآن پڑھنا اور قرآن سے سبق کو لینا. تو وہ جو ایک میرے اندر جو دین کی محبت یا اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا, یہ بہت چھوٹی عمر میں میرے والدین نے میرے اندر ڈال دی تھی. اس کے علاوہ میرے والد صاحب جو چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایئر فورس سے تھے, تو یونائٹڈ نیشن کی جو پیس کیپنگ فورسز ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتی ہیں, میرے والد صاحب کو اس میں موقع ملا جارڈن میں جانے کا پیس کیپنگ فورس میں. پاکستان ایئر فورس تو بہت ملکوں میں نمائندگی کرتی رہی ہے ماشاءاللہ, ہمارے فوج کا یہ اعزاز ہے. تو میرے والد صاحب کا یہ تھا کہ جب وہ ایسے ایریاز میں, ایک بڑا اعزاز تھا کہ آپ جارڈن گئے, وہ اس وقت پیس کیپنگ فورس کے حوالے سے, وہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے, وہاں پہ کتنے نبیوں کے جو ہیں مزارات ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو اس وقت نیٹ پہ موجود نہیں ہے, چاہے نماز سیکھنے کا طریقہ ہو, قرآن پڑھنے کا طریقہ ہو, کسی ٹاپک پہ گفتگو کرنے کا طریقہ ہو, کون سی چیزیں, ہم انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے تو نیٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں, نہیں ڈاکٹر صاحب, تو ہم بہت ساری چیزیں اور بھی سیکھ سکتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ بھی ہماری بچیوں کے لیے رول ماڈل ہی ہیں, کیونکہ آپ نے بھی بتایا کہ کس طرح سے آپ اس فیلڈ میں رہتے ہوئے اور دین کی بات کی جا سکتی ہے, کام بھی پروفیشن میں بھی ہے, obvious سی بات ہے, یہ بھی طریقہ ہے کہ مطلب بالکل اچھے طریقے سے جو کام کرنے والی بچیاں ہیں وہ اس فیلڈ میں کام کر سکتی ہیں. اور یہی پہ میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو ہم اپنے ہر ریئل پاکستانی سے پوچھتے ہیں, کیونکہ آپ نے پاکستان سے باہر جو ہے نمائندگی کی ہے, تو لوگوں کا ایک پرسیپشن رہتا ہے خواتین کے حوالے سے, ایک رہتا ہے نا, کیونکہ آپ بڑی بیلنس ماڈرن دنیا میں بھی رہتی ہیں, دین کی بھی آپ ماشاءاللہ خدمات ہیں, تو لوگوں کا کیا, کیونکہ اسی حوالے سے لوگ آپ کو عزت بھی محبت سب دیتے تھے, تو اس چیز کو کس طرح سے آپ نے لیا اور کس طرح سے لوگوں کو آپ کو اوور آل فیڈ بیک ملتا رہا ہے پاکستان سے باہر؟ دیکھیے اوور آل تو الحمدللہ بڑا اچھا فیڈ بیک ملتا رہا, کیونکہ جو بھی پروگرام ہم کرتے ہیں انٹرنیشنلی سب دیکھے جاتے ہیں, ہم جہاں جہاں جاتے ہیں ہم پہچانے بھی جاتے ہیں اور لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن جو میرا ایک دوسرے ممالک میں جانا ہوا یا میں نے نمائندگی کی اس موقع ملا, اس میں بھی میں نے یہی لرن کیا کہ وہ لوگ کام کس طرح کرتے ہیں اپنے عام زندگی میں, اور اپنے دین میں وہ لوگ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, اور وہ کتنے بیلنس ہیں. ان کے نہ تو دین میں کوئی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے مذہب میں کوئی جھگڑے نہیں ہیں, اختلافات نہیں ہیں, ان کے دنیاوی کاموں میں علم کی کوئی بات ہو اس میں کوئی اختلافات اور جھگڑے نہیں ہیں. اور وہی سبق لے کے میں اپنے ملک واپس آئی کہ ہم اپنے جو بھی دینی کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اختلافات کو بھلا کر اور مل کر کام کرنا چاہیے. دیکھیے دین کا کام جو بھی کر رہا ہو, بنیادی مقصد سب کا ایک ہی ہوتا ہے کہ دین کی بات کو اچھے انداز میں دوسروں تک پہنچا دیا جائے. اگر آپ علم کی بات کر رہے ہیں تو آپ ایک مقصد لے کر آئے نا کہ اس علم کی بات کو آپ لوگوں تک پہنچا دیں, جھگڑے کی تو بات ہی نہیں ہے. تو اسی میسج کو میں نے جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنے ڈفرینٹ پروگرامز میں اس کو مزید آگے بڑھایا ہے, بلکہ پھر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ میں نے اس پہ پوری ایک تھیسس لکھ دیا, اور میں نے ان کے کلچرل ویلیوز اور اپنے کلچرل ویلیوز کو کمپیئر کیا کہ ہم تو زیادہ اسٹرانگ ہیں, ہم کیوں کمزور ہو گئے ہیں, ہماری ویلیوز میں کہاں پہ کوئی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم جو ہے وہ اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں. تو ہمیں ان اختلافات کو بہرحال
پیچھے چھوڑنا ہے, بالکل چھوڑ کے آگے بڑھنا ہے. اور جو دین ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے, رواداری کا دین, محبت کا دین, عاجزی کا دین, اچھے سلوک کا دین, ادب کا دین, ہم نے اس دین کو آگے لے کے بڑھنا ہے, اور وہی ہماری زندگی ہے, وہی ہماری پہچان ہے, اور زندگی میں ہم جو بھی کر رہے ہوں اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ بات ماشاءاللہ جو گفتگو فرمائی تھی, بڑی چیزوں کو میں بھی ابھی دیکھیں یہ ہم یہاں پہ بیٹھی ہوں, میں یہاں پہ شو ہوسٹ نہیں کری, میں بھی لرن کر رہی ہوں کہ اگر میں کوئی ایک بات بھی اپنی زندگی میں اپنا لوں, جو آپ اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہی ہیں, تو اس سے بھی میری جو چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے, ہم سب کی ہدایت, ہم سب کو ہدایت دے, تو کہیں نہ کہیں دیکھیں نا میں بھی اپنی اصلاح کر سکتی ہوں. تو میں چاہوں گی کہ آپ جس طرح سے آج میں موقع ملا ہے یہاں پر ہیں, تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ناظرین کے لیے کوئی میسج, کوئی بات ان سے کہنا چاہیے جو اپنی زندگی میں شامل بھی کر سکیں. میں تو ایک ہی بات کہنا چاہوں گی خاص طور سے نوجوانوں سے, بچوں سے, کہ اپنا ٹائم برباد نہ کریں. آپ اپنے ٹارگٹ جو ہے نا پہلے سے طے کر لیں کہ اس مہینے مجھے یہ کام کرنا ہے, آج کے دن مجھے یہ کام کرنا ہے, اس سال مجھے یہ کام کرنا ہے. وہ ٹارگٹ جب تک آپ اپنا سامنے نہیں رکھیں گے, اس سال کا, اس مہینے کا, اس دن کا, آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے. اور بغیر ٹارگٹ کے زندگی گزارنا, یعنی بغیر کسی مقصد کے زندگی گزارنا جو ہے, وہ زندگی کو برباد کرنا ہے. اپنے آپ کو برباد نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ایک مقصد کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. یہ پہچانے کہ میرا کیا کام ہے, مجھے اللہ نے کیا بھیجا ہے, کس لیے بھیجا ہے, اور کیوں بھیجا ہے, مجھے کیوں بنایا ہے, اور جب میں کل اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں کس لیے آیا تھا دنیا میں, کیا میں نے وہ کام کیا یا میں صرف اپنا وقت برباد کر کے واپس آ گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بڑی بات کر دی. اور یہی جب سوچتی ہوں کہ ہم جب اس روز, حشر والے روز, اپنے رب کے سامنے جب سامنے ہوں گے, پتہ نہیں کس طرح سے اپنی نگاہیں اٹھائیں گے, کیا ماحول ہوگا, کیا چیزیں ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ اس چیز میں ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی ڈاکٹر فرحانہ اویس صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور ایک ہی بات کہ وقت کی قدر کریں, اور ہو سکے جو وقت آپ کو دیا گیا ہے اس کو یوٹیلائز کریں, دوسروں کے لیے آسانی کریں, اپنے لیے آسانی کریں. اور دین اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے, اس کو سمجھیں, اس پہ عمل کریں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے. اسی بات کے ساتھ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. رمضان